नाज़रीन, मैं हूं सना खान और प्रोग्राम है दो रुख। आज की चंद अहम खबरों के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। जी, सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि जी ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए ईरान की नई तजावीज कबूल न करने का इशारा दे दिया है। ये CNN की रिपोर्ट के मुताबिक है। ईरानी तजावीज में अपनाए हरमस दोबारा खोलने की पेशकश की गई है। ऐसी कोई डील कबूल नहीं करेंगे जिसमें ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाजत दे दी जाए। ये व्हाइट हाउस से ये रिव्यू आया है। जी, पाक अफगान सरहद पर फितना अल खवारिज की बिला इश्तियाल जहरियत पर पाक फौज का भरपूर जवाब। अफगान तालिबान के मुतअद्दिद चौकियां तबाह कर दी गई। टिम्स अस्पताल में बानी PTI की आंखों का फॉलोअप चेकअप करवाया गया। इसके अलावा जी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। DGP 4% तक बढ़ रही है, उम्मीद है ये बढ़ने की उम्मीद है। जी, वजीर खजाना ने ये कहा है। RLNG के ज़खायर में तेजी से कमी आ गई है। गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। इसके अलावा जी PTI के कुछ जजेस का तबादला हुआ है, जिस पर PTI जो है ना खूब गर्मा गर्मी में नजर आती है। शिद्दत में गर्मी की जो उनकी शिद्दत है वो ज्यादा नजर आती है कि वो चाहते हैं कि जी इंसाफ बराबरी पर आना चाहिए। इस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियोज में जो मेहमान मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले जी हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह साहब, जो कि सीनियर तज्जिया निगार हैं। उनके साथ मौजूद हैं जी इसरार भट्ट साहब, जो कि रहनुमा है मुस्लिम लीग नून से। और उनके साथ मौजूद हैं जी मोहम्मद वकास खोरी साहब, जो कि तज्जिया निगार हैं। और हमारे साथ ऑन कॉल मजहर बरलास साहब मौजूद हैं, जो कि सीनियर तज्जिया कार हैं। ये हमारे साथ कॉल पर रहेंगे। सबसे पहले प्रोफेसर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि कहाँ हम बैठ रहे थे आमने सामने, ईरान और अमेरिका, हम इस्लामाबाद में उनको वेलकम कर रहे थे। अब अचानक से कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि ये मामला अभी फिलहाल टेबल तक भी नहीं आएगा। सॉर्ट आउट होने की तो बात दूर की है। आपको क्या लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगाज ही से हमें तो समझ यही आ रहा था कि जो इनके 10 पॉइंट्स हैं ईरान के और उनके जो 15 पॉइंट्स हैं, ये 100% अपोजिट हैं एक दूसरे के, और इसमें दरमियानी रास्ता निकालना आसान नहीं था। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने अपनी बहादुरी और अपने डिप्लोमेसी के मसल्स को इस्तेमाल करने का फैसला किया और दोनों को कम से कम एक जगह बैठने के लिए आमादा किया। लेकिन ये पॉइंट्स वाज़े तौर पर बता रहे थे कि इसमें दरमियानी रास्ता निकालना और चंद हफ्तों में निकालना आसान नहीं होगा। और ये हमें तो ये भी समझ आ रहा था कि जिस तरह ओमान की पहली सफारती कोशिशों के बाद उन्होंने टाइम गेन किया और अपने जो मिलिट्री एसेट्स थे वो सारी दुनिया से जमा करने की कोशिश की अपनाए हरमुज में, तो इस दफ़ा भी हमें यही लग रहा था कि अगर कोई ज़हीन लोगों ने कोई रास्ता निकाला तो दुनिया की तारीख में ये अहम होगा। लेकिन अब इस वक्त तक ईरान जितना कुछ अचीव कर चुका है, हासिल कर चुका है, उसको वापस लेना वॉलंटरीली और ये कह के ईरान को कहना कि आप अपनी शिकस्त मान लें, यकीनन आसान नहीं होगा। जबकि वो अपने मिड टर्म इलेक्शन के लिए अमेरिकन रिपब्लिकन पार्टी चाहती है कि ये किसी तरह का ऐलान हो जाए कि ईरान शिकस्त तस्लीम सरेंडर तस्लीम कर ले और हम फतह का निशान बना के तो वहाँ पे मिड टर्म में कामयाबी हासिल कर सके। तो दुनिया की इकोनॉमी भी दाव पे लगी है और उनका अगला इलेक्शन भी आने वाला। तो अमेरिका शदीद तरीन दबाव के बावजूद ईरान के इस जो ज़मीन के ऊपर हकायक हैं, जिसमें उनसे अपना हुर्मुज सेंक्शन पे पाबंदी उठवाना और ये जो एनरिचमेंट यूरेनियम को लेने के लिए उन्होंने हमला किया, वो नाकाम हुआ। तो अब ईरान के लिए सब कुछ वापस करना, वापस सैंक्शन में चले जाना, पाबंदी में चले जाना आसान नहीं था, जिसके बदले में ईरान को कुछ भी नहीं दिया जा रहा था। ओबामा के दौर में किए जाने वाला जो जॉइंट कमीशन प्लान ऑफ एक्शन था वो भी मानने के लिए ट्रंप पिछली हुकूमत ने ही इनकार कर दिया था। अब उसे दोबारा अचीव करना डबल कीमत के साथ हो सकता था, लेकिन सवाल यह है कि ईरान उसके बदले में ईरान को क्या दिया जा रहा है। तो लिहाजा ये तो आगाज ही से इसका अंदाजा था कि ये दो बातों का आपस में मिलना मुश्किल है, और किसी सुपर पावर का इतनी जल्दी किसी को हजम करना भी आसान नहीं है कि कोई और इतनी ताकत हासिल कर चुका है और इतनी और टेक्नोलॉजी हासिल कर चुका है। अगरचे हमने खित्ते में अपने मुल्क और भारत के तनाजुर में तो ये देखा कि भारत को मानना पड़ा
لیکن امریکہ کے لیے جس کے 750 اڈے ہیں پوری دنیا میں اور فوجیں ہیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، تو اس کے لیے ایران کی اس ابھرتی ہوئی طاقت کو جو رشیا اور چائنا کے ساتھ مفاہمت کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے اور ان کی اپنی بہادری کی وجہ سے، تو یہ ہمیں پہلے یہ اندازہ تھا کہ اس میں سے کوئی موضع ہو جائے تو اور بات ہے، لیکن کوئی حل نکل آئے تو یہ بہرحال حیرت کی بات ہوتی جو یقیناً ابھی تک نہیں ہو پائے۔ بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے جی۔ اسٹار بٹ صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ ہم وائٹ ہاؤس کے جو اوپینینز ہیں وہاں سے اور سی این این کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں تو جو باتیں ہو رہی تھی چل رہی تھی اس میں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس میں سے بھی بہت ساری چیزیں اب شاید نہیں رہیں گی، کیونکہ جہاں تک پہنچ گئے تھے اس سے بیک آؤٹ کرنا ایران اپنا بنا چکا امیج کہ کیا دنیا میں ایران کا کیا امیج بن گیا، اور اس کے بعد وائٹ ہاؤس سے اور اس طرح کی باتیں آنا تو یہ تھوڑا سا عجیب سا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ ویسے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، مگر آپ کا کیا اوپینین ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ ساری دنیا کو واضح ہے پہلے ہی ہر چیز ایران کی طرف سے بھی، اصل میں یہ جنگ جو ہے اس کے بارے جو ہماری پہلے میں یہ بات کروں کہ جو پاکستان نے کردار ادا کیا، جناب سید عاصم منیر صاحب نے، جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب نے، اسحاق ڈار صاحب نے، یعنی پوری ٹیم جو وزیر اعظم صاحب کی، جو انہوں نے مصالحت کی کوشش کی، صلح آپس میں کروانے کی دو طاقتوں کی کوشش کی، اور اس میں کافی حد تک پاکستان نے کامیابیاں حاصل کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو کردار ہماری حکومت پاکستان نے ادا کیا اس سلسلے میں، اور جو عزت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے پاکستان ہمیشہ زندہ باد ہے، اور کوئی بھی موقع 65 کی جنگ بھی پاکستان نے لڑی اور ہمارے افواج پاکستان نے اپنے جسم پر بم باندھ کر دشمن کے ٹینکوں کے آگے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور کامیابیاں حاصل کی۔ 70 کی جنگ پاکستان نے بھارت کے ساتھ لڑی، کامیابیاں حاصل کی۔ تو جو عزت اس وقت پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ پہلا واقعہ۔ جی بالکل ایسے۔ اور رہی بات جو ٹرمپ صاحب ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو پوائنٹس جس طرح میرے بھائی نے ابھی فرمایا کہ دونوں طرف سے اپنی اپنی تجاویز جو دی گئی، ان پہ بہت ساری چیزوں پہ اتفاق بھی ہو چکا تھا، ایک دوسرے کی طرف سے اس پہ اعتماد کا اظہار بھی کیا گیا کہ یہ چیزیں ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ مگر جو خواب تھا ٹرمپ کا، اصل میں یہ جنگ تھی آبنائے ہرمز کی، یہ جنگ تھی ایک عرب کنٹری کے اوپر اپنا قبضہ کرنا ٹرمپ کا، امریکہ کا، اور تیل کے جو ذخائر ہیں، اصل میں یہ کوئی اس کی ایٹمی جو پروگرام ہے ایران کا، یہ لڑائی یہ جھگڑا نہیں ہے۔ امریکہ کا اصل میں جھگڑا یہ ہے کہ وہ اس کے جو تیل کے ذخائر ہیں اس پہ وہ قبضے کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں آبنائے ہرمز کا جو امریکہ نے گھیرا کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو ابھی انہی شرائط پہ آ کے تو یہ ایک اپنا جو مذاکرات تھے وہ رکے ہوئے ہیں کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کو بالکل چھوڑ دے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایران پیچھے ہٹ جائے گا تو اس کے اوپر میرا قبضہ رہے گا، میں اس پہ قابض رہوں گا اور میں اس پہ بتا لوں گا۔ جتنے ملک یہاں سے نکلتے ہیں، جن کے شپ وہاں سے گزرتے ہیں تیل کے، میں وہاں بیٹھ کے وہاں پہ بتا وصول کروں گا، جس کا چاہوں گا میں وہ جہاز جو بحری جہاز ہے اس کو روک دوں، جس کو میں چاہے اجازت دے دوں۔ یعنی وہ پوری دنیا کی حکمرانی جو وہ ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں۔ اور جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو ٹرمپ صاحب ایک وقت پہ تو خود تیار ہو گئے تھے کہ میں پاکستان آ رہا ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ شخص جو ہے جس کا نام ڈونلڈ ٹرمپ ہے، یہ ذہنی طور پر یہ مریض آدمی ہے۔ یہ آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ یہ ایک بات کرے گا، 2 منٹ کے بعد وہ بات کو تبدیل کر دے گا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے یہ جو فیصلہ ہے یہ میرا خیال ہے ناممکن ہے، کیونکہ جو بندہ کسی بات پہ رکے گا نہیں، کسی بات پہ اتفاق نہیں کرے گا، تو اس کے ہوتے ہوئے آپ دیکھیں کہ اس کے دماغی حالت کو دیکھتے ہوئے ان کے اپنے ملک کے اندر
ابھی دیکھیں ٹرمپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, تیسرا اٹیک وہ ہوا. کوئی ایران سے تو بندہ نہیں گیا جی یا کوئی فلسطین سے تو نہیں گیا, وہ ان کا اپنے ملک کا باشندہ ہے. یعنی نو ڈاؤٹ وہاں وہ خود اپنے لیے اپنے ایریا کے لیے اپنے لوگوں کے لیے تمسخر کا ایک ایلیمنٹ بھی بن گئے ہیں. بہت سارے لوگ اسے ری ٹویٹ کر کر کے اس میں مذاق بھی بنا رہے ہیں, ایلیمنٹ بنا رہے ہیں. جی وقاص غوری صاحب, آپ یہ بتائیں, بات ہو رہی تھی رجیم چینج کی. امریکہ جس طرح چاہ رہا تھا اس طرح تو رجیم چینج نہیں ہوئی, مگر رجیم چینج ضرور ہوئی ہے. اب ان تمام معاملات میں جب انوالو کیا گیا پاکستان کو بھی, ایران بھی بہت ساری چیزوں پہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا اور مانی بھی گئی بہت سارے معاملات, اور لگ رہا تھا کہ اب شاید ایک دو اور ملاقات ہوگی اس کے بعد یہ چلے گئے. وہاں بیٹھ کر جہاں آپ کا امیج شاید وہ نہیں رہا جو پہلے تھا, اس امیج کو مینٹین کرنے کے لیے آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, یا آپ کچھ اور چاہ رہے ہیں, یا آپ پھر وہی ٹیکٹک استعمال کر رہے ہیں جس طرح آپ پریویسلی کرتے رہے ہیں, آپ صرف انگیجمنٹ چاہ رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے, کیا معاملات پھیلیں گے آپ؟ اچھا سنا, سب سے پہلے جو آپ نے بات کی کہ امریکہ کا جو ایران جنگ شروع کرنے کا اسرائیل کے ساتھ ایک موٹیو تھا, بڑا اہم ایک مقصد تھا, وہ رجیم چینج تھا. امریکہ نے اس سے پہلے جو وینزویلا کے صدر کو اغوا کرنے کا ایک تجربہ کیا اور اس میں اس کو کسی حد تک کامیابی ہوئی, میرا خیال ہے اس کے بعد امریکن جو ہیں وہ اس خمار میں تھے کہ اب ہم جب چاہیں کسی بھی ملک کی حکومت تبدیل کروا سکتے ہیں, اس کے ایسٹس پہ قبضہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں اور ایک پوائنٹس بنا کر آپ ایک چارٹ بنا لیں کہ کیا امریکہ اپنے ان مقاصد میں کامیاب ہوا, تو میرا خیال ہے ایران نے اگرچہ اپنی قیادت کی قربانیاں دی ہیں لیکن اس نے امریکہ کے ان مقاصد کو پوری طرح کامیاب نہیں ہونے دیا. آپ رجیم چینج کی بات کر لیں, پہلے ہی اٹیک میں جو امریکہ کے جو تھنک ٹینکس تھے, جن کا آئیڈیا تھا, جنہوں نے یہ سارا پلان ترتیب دیا تھا کہ وہ آیت اللہ خامنہئی اور دیگر جو ان کی ملٹری قیادت ہے اس کو ایک ہی انہوں نے پہلے اٹیمپٹ میں نشانہ بنایا, اور ایران کا جو ہے نقصان بھی ہوا, جانی نقصان بھی, اس کو قیادت جو ہے اس سے بھی اس کی قربانی دینی پڑی. لیکن جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اندازہ تھا کہ جیسے ہی ایران کی قیادت جو ہے وہ جان سے جائے گی, ایرانی سڑکوں پر نکل آئیں گے, ظاہر ہے کہ جس طرح پاکستان میں ایک خاص سیاسی جماعت ہے جو خدا نہ خواستہ اگر پاکستان پہ مشکل وقت آئے تو وہ بھارت کی یا افغانستان کی زبان بولنا شروع ہو جاتے ہیں, اسی طرح امریکہ کو یہ لگتا تھا, ان کا یہ ہوم ورک تھا کہ جب امریکہ ایران پر اٹیک کرے گا, اس کی قیادت کو ختم کرے گا, تو وہاں کے جو وہ ایک مخصوص سیاسی سوچ رکھنے والا ٹولہ ہے وہ بھی سڑکوں پر آ جائے گا, وہ بھی جشن منائے گا. لیکن جو پہلی ناکامی میں آپ کو بتاؤں کہ جو امریکہ کو اس ساری گیم میں ہوئی ہے, اس پاور گیم میں ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ ایران میں رجیم چینج نہیں ہوا. آج کی ڈیٹ تک جو ہے ایران کے عوام اب اس حکومت کے حق میں مظاہرے کرتے نظر آ رہے ہیں. تہران میں آپ دیکھ لیں, آپ مشہد میں دیکھ لیں, اس کے خلاف کوئی ابھی تک مظاہرہ ریکارڈ نہیں کیا گیا. لوگ سڑکوں پر اگر نکلے ہیں تو وہ اپنی ایرانی حکومت کی حمایت میں نکلے, اور میرا خیال ہے کہ یہ باقی اقوام کے لیے اور باقی خطے کے لوگوں کے لیے اور خصوصاً پاکستان کے لوگوں کے لیے بھی ہمیں نا سیکھنا بھی چاہیے اس سارے عمل سے. اب اگر ہم موجودہ سچویشن کی بات کر لیں جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے, تو اس وقت آپ دیکھیں کہ امریکہ جتنی تباہی ایران میں کر سکتا تھا اسرائیل کے ساتھ مل کے اس نے وہ کی ہے. اس کی قیادت کو ختم کیا, ان کے سیکنڈ لیئر کو ختم کیا, اس نے اس کے مین جو پولیٹیشنز ہیں ان کو حکومتی شخصیات کو نشانہ بنایا, ان کی جو ملٹری کی ساری ہرارکی ہے اس کو نشانہ بنایا. لیکن ایران نے جو ایک ایس او پی یا جو ایک پالیسی یا جو ایک پلان بنایا ہوا تھا کہ اس نے انڈیپینڈنٹ جو تھا وہ لوگوں کو کیا ہوا تھا کہ اس کے بعد یہ مینج کرے گا, اس کے بعد یہ دیکھے گا, اور وہ اپنے فیصلہ کرنے میں, حملہ کرنے میں وہ آزاد تھے. تو یہ اس کی پالیسی جو ہے وہ بڑی حد تک کامیاب رہی, اور ایران خطے کے دوسرے ممالک کو بھی پریشر میں لے آیا. یو اے ای کی اگر بات کریں, کیونکہ ایک بگ اکانومی ہے, ایک ٹورسٹ ہب ہے یو اے ای, تو وہ امریکہ کا ایک بڑا اتحادی بھی ہے. 1.4 ٹریلین ڈالرز کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ یو اے ای حکومت کی امریکہ میں ہے. تو وہ اتنا پریشر امریکہ کے لیے بھی برداشت کرنا مشکل ہے کہ وہ یو اے ای کو پھر سٹیک پہ لے جائے. اور دوسری بات, اب کیا امریکی صدر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ آپ نائے ہرمز کھولنا خوش آئند, اس کا اعلان کرنا اچھی بات ہے, لیکن وہ بات کر رہے ہیں کہ ایران کی ایٹمی جو قوت ہے وہ بننے کا خواب پورا نہیں ہونے دیا جائے گا, اس کو ایٹمی
طاقت جو افزودہ یورینیم ہے وہ رکھنے نہیں دیا جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ کیا ایران نے, یہ تو ہم کب سے سن رہے ہیں نیتن یاہو کے بیان کہ 2 ہفتے میں ایران اٹامک جو ہے تجربہ کرنے لگا ہے. امریکی صدر جو ہے, ایرانی صدر, ایرانی وزیر اعظم نیتن یاہو کب سے یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. 20 سال کی ان کی سٹیٹمنٹ آپ اگر دیکھیں, وہ ریکارڈ نکال کے دیکھیں تو 2 ہفتے کی, 1 مہینے کی, کہ اب کر رہا ہے, اب کر رہا ہے. تو یہ سارا ایک پراپوگنڈا ہے. ایران نے اٹامک جو تجربہ ہے, میرا خیال کہ وہ اگر اس کے پاس طاقت ہو بھی تو وہ نہیں کرے گا. جو اس کی طاقت تھی وہ اس نے اپنی دکھائی بھی ہے. جس طرح جس شدت کے ساتھ اس نے جو اپنے ڈرونز, ایرانی ڈرونز جو ہیں اس سے اس نے جنگ لڑی ہے, وہ یقیناً قابل تحسین ہے. اب ایران کیا چاہتا ہے؟ ایران جو ہے میرے خیال میں ایران یہ چاہتا ہے کہ اس کو اب اقتصادی ریلیف نہیں ملے اور جو اس کے اوپر پابندیاں ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے. اربوں ڈالرز جو ہیں, بلین آف ڈالرز ایران کے مختلف ملکوں کے بینکوں میں پڑے ہیں. اب ایران جو ہے وہ اس طرف چاہ رہا ہے کہ ایک تو مکمل جنگ بندی کا اعلان کیا جائے. امریکہ مکمل جنگ بندی کے اعلان پر ابھی اس طرح نہیں آ رہا, وہ یہ جو عارضی جنگ بندی ہے اس پہ ایگری ہے. ایران چاہتا ہے کہ سب سے پہلے تو جنگ بندی کی جائے. اٹامک پاور کی جہاں تک بات ہے اس پہ ایران کسی نہ کسی حد تک ایگری ہو جائے گا. آبنائے ہرمز جو ہے وہ پہلے بھی اوپن تھی, وہ بعد میں بھی اوپن ہو جائے گی. اب ایشو ایران کی طرف سے یہ آ رہا ہے کہ اس کو یہ پتا چل گیا کہ میں نے اس خطے میں اگر امریکہ یا اسرائیل حملہ کرتے ہیں تو میں نے کس طرح پریشر میں لے کے آنا ہے. 1/3 آئل کی جو ٹریڈ ہے وہ آبنائے ہرمز سے ہوتی ہے. اگر دوبارہ ایران اس کو بند کر دے, اور یہ میں آپ کو آپ کے پروگرام میں ایک خبر اچھی نہیں ہے لیکن دیتا چلوں کہ 1 آدھ دن میں دوبارہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ بھی بڑھنے کا امکان ہے. تو آپ دیکھیں کہ پھر جو ڈیولپنگ کنٹری ہیں اور بلکہ جو ڈیولپڈ کنٹریز بھی ہیں جو جنہیں ترقی یافتہ ممالک کہا جاتا ہے وہ بھی پریشر میں آ جائیں گے. تو ایران کو اس جنگ کے نتیجے میں یہ بھی پتا چلا ہے کہ میرے ہاتھ میں کیا کیا ہے. اب وہ اقتصادی ریلیف چاہ رہا ہے اور امریکہ جو ہے اس کو پتا چل گیا کہ میں اس جنگ کو اب اس طرح جاری نہیں رکھ سکتا. تو میرا خیال ہے یہ معاہدہ ہو جائے گا, لیکن ابھی فی الحال جو معاملات ہیں وہ اسی طرح انہیں تھوڑا سا آگے لے کر جایا جائے گا. اور اسی طرح ابھی آپ نے ذکر کیا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہونے کے چانسز بھی ہیں. ہم تو وہیں کھڑے ہیں, نہ ہمیں کمی محسوس ہوئی نہ ہمیں زیادتی, اور اگر پھر وہ بند ہو جاتا تو پھر کیا یہ جو اماؤنٹ ہے ابھی فی الحال یہ بھی انکریز کرے گی؟ دیکھیں سنا, وہ ایک جگہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا سوشل میڈیا پہ, یہ لکھا میں نے بھی پڑھا اور میں اس پہ مسکرایا بھی کہ دنیا میں اگر 2 ملکوں میں جنگ ہو تو 3 ملک متاثر ہوتے ہیں, 2 جنگ کرنے والے اور تیسرا پاکستان. یہ ہم نے اس جنگ میں بھی دیکھا ہے. اب اس کی اگر آپ معاشی پہلو کی بات کریں, چونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ نہیں ہے. ہم نے IMF کے پیسے رکھوائے ہوئے تھے, UAE کے پیسے رکھوائے ہوئے تھے جو ہمیں واپس کرنے پڑے ہیں. اب سعودی عرب سے ہم جو ہے وہ پیسے لے رہے ہیں. تو ہماری حکومت جو ہے وہ اتنی مضبوط نہیں کہ وہ اربوں کا جو ہے ریلیف دے سکے. 129 ارب کا ریلیف جو ہے وہ شروع میں حکومت نے دیا, لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ ادھر ادھر کے فنڈز کاٹ کے 129 ارب کا ریلیف دیا گیا. لیکن اس سچویشن میں بھی اب حکومت کے پاس یہ ممکن نہیں ہے, کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ عوام کو اپنی جیب سے اپنے بجٹ سے ریلیف دے سکے. اگر ہم بھارت کی بات کریں تو بھارت نے اس ساری صورتحال میں پیٹرول کی پرائسز نہیں بڑھائیں, لیکن جو معاشی ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ صورتحال جو ہے پرلونگ کرتی ہے تو 3 سے 6 ماہ کے اندر بھارتی حکومت کو بھی جو ہے بھارت میں بھی پیٹرول کی پرائسز ہائی ہوں گی اور دیگر کئی ممالک میں ہو بھی رہی ہیں. تو یہ ایک بدقسمتی ہے. تالیاں بجانی چاہیے کہ بھارت میں بھی پیٹرول کی قیمتیں جو ہے نا وہ اضافہ ہو جائے گا. ہم لوگ اپنی چیزوں پر لیکن تب تک پاکستان میں میرا خیال ہے خدا نہ خواستہ کافی پیٹرول کی جو پرائسز ہیں وہ بڑھ جائیں گی. تو ہمیں دعا یہی کرنی چاہیے کہ یہ بحران جو ہے یہ ایز سون ایز پوسیبل ختم ہو جتنی جلدی. اور اس حوالے سے جو بٹ صاحب نے بھی بات کی کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جو کاوشیں ہیں وہ یقیناً قابل تحسین ہیں. اور میں ابھی گزشتہ سال امریکہ بھی گیا اور میں نے وہاں پر ہماری جو پہچان تھی, میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہماری پہچان تھی کہ ہم جب جاتے ہیں کسی سے پیسے مانگنے جاتے ہیں یا جب کہیں پہ خود کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے اس کے تانے بانے گرین پاسپورٹ کو سائیڈ پہ لگا لیا جاتا ہے, پاکستان سے نکل آتے ہیں. اسامہ بن لادن کو انہوں نے ایبٹ آباد سے پکڑا تھا, انڈیا کے الزامات, ہماری یہی پہچان تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اتنی عزت دی ہے کہ اب جو پاکستان ہے وہ ایک انٹرنیشنل
सालिस के तौर पर पहचाना जा रहा है। पूरी दुनिया चूंकि इस जंग से मुतासिर है, तो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया के लोग जो अब पाकिस्तान का एक मुस्बत चेहरा देख रहे हैं, और ये बड़ी खुशाइंद है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पर ये करम किया और हमारे पासपोर्ट की, हमारे लोगों की और हमारे मुल्क की इज्जत जो है वो बढ़ी। बेशक, नो डाउट, पिछले कुछ टाइम से पाकिस्तानी इतना फख्र महसूस कर रहे हैं, ओवरसीज हो या पाकिस्तान में मौजूद लोग हो, बहुत ही फख्र महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान हर चैनल पे, हर जगह डिस्कशन का मरकज बना हुआ है। जी, हमारे साथ मजहर बरलाल साहब है। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। अच्छा जी सर, सवाल मेरा ये है कि एटमी हथियार, अबनाए हुर्मस, इन तमाम चीजों को सामने रख के ऐसा लग रहा है कि दुश्मन कोई और चाल चलना चाहता है या कोई और बाजी जीतने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या लगता है इस सिचुएशन में? देखिए, आपके दो सवाल हैं, बल्कि तीन सवाल हैं। एटमी सलाहियत के हवाले से, आपने हुर्मस के हवाले से और दुश्मन की चाल के हवाले से है। मैं तो एटमी सलाहियत के बारे में हमेशा क्लियर रहा हूँ कि इसका हक अगर किसी को है तो फिर हर एक को है। ये तो नहीं होना चाहिए कि इसराइल एटम बम बना ले और ईरान ना बनाए। और जहां तक ये कहा जाता है अमरीकियों की जानब से कि जी वो गैर जिम्मेदार हाथों में चला जाएगा, तो सबसे बड़े गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा तो अमरीकियों ने खुद किया है इस सिलसिले में। हिरोशिमा और नागासाकी पे बम मैंने गिराए थे, आपने गिराए थे या किसी और मुल्क ने गिराए थे? अमेरिका ने गिराए थे। तो इस सिलसिले में एटम के हवाले से सबसे बड़ी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा आज तक अगर किसी मुल्क ने किया तो वो अमेरिका है। तो वो ईरान पे क्यों शक करते हैं? और इसराइल बम बना सकता है तो ईरान क्यों नहीं बना सकता? और वैसे भी इमाम खमीनी का फतवा है कि वो कोई बम कोई लोगों को मारने के लिए नहीं बनाना चाहते, वो पुरअमन एटमी प्रोग्राम चाहते हैं। जाहिर है उससे वो पावर हासिल करेंगे, लेकिन उसको उल्टा रंग दिया जा रहा है। असल में ये नेतन्याहू जो है ये चैन से नहीं बैठने देता। अब आ जाइए आपने हुर्मस की तरफ। अगर आपने हुर्मस को किसी ने छीनने की कोशिश की तो उसकी फतह के सारे जश्न आपने हुर्मस में दफन हो जाएंगे। उसकी पेट्रो डॉलर की कहानियां भी इसमें दफन हो जाएंगी और अमेरिका की जंगी सलाहियतें भी इसमें दफन हो जाएंगी और अमेरिका की जो बहरी सलाहियतें वो भी दफन हो जाएंगी। आपको अंदाजा नहीं हो रहा कि किस तरह नेटो कंट्रीज छोड़ गए अमेरिका को, किस तरह जो अमेरिका के इशारे पे मुल्क चलते थे वो छोड़ गए। इस जंग में अमेरिका 4 हवालों से मैं समझता हूँ नाकाम हुआ है। पहली बात यह है कि उनके वो प्यारे ईरान ने गिराए जिनके बारे में उनका दावा था कि ये दुनिया की कोई ताकत नहीं गिरा सकती थी, ये हमारे बड़े मजबूत प्यारे हैं। तो वो प्यारे गिरते हुए लोगों ने देखे और अमेरिका को $30 बिलियन का नुकसान हुआ है। वो अमेरिकी मुईशत कैसे पूरी करेगी? पहले ही अमेरिका $40 ट्रिलियन का मकरूज है। बिल्कुल ऐसे ही। और वो चाइना का इतना मकरूज है कि आधा अमेरिका बेच दो तो चाइना का कर्जा नहीं उतरता। फिर आप देखें कि कभी वो फ्रांस के सदर का मजाक उड़ाता रहा, कभी सऊदी वलीअहद को उल्टी सीधी बातें करता रहा, कभी वो बरतानिया से शिकवे करता रहा, कभी जापान से शिकवे, कोई उसके साथ चलने को तैयार नहीं। और कैनेडियन वजीर आजम ने कहा वो जमाने गए, अब हम जो फी डॉलर 37 को देते थे वो नहीं देंगे। अच्छा, ये सफारती मार्च पर भी नाकामी हुई, जंगी मार्च पर भी नाकामी हुई, इत्तेहादी भी छोड़ गए और कर्जा भी बढ़ गया। मईशत जो है वो नुकसान में चली गई, अमेरिका में महंगाई बढ़ गई, लोग जो है सड़कों पे आ गए और अमेरिकन कांग्रेस में मुश्किलात का सामना करना पड़ा डोनाल्ड ट्रंप को। और अदारों के अंदर उनकी जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें बड़े इख्तलाफात है। कितने मुजरा को इस्तीफा देना पड़ा या उन्हें निकाल दिया गया और कितने जर्नैल निकाल दिए गए। और अभी भी व्हाइट हाउस के अंदर जब अदारों के लोग बात करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप को कहता है जी मेरी जुबान पे जिप लग गई, बस जिप लग गई, लेकिन वो सी बातें शुरू कर देता है। बिल्कुल बरलाल साहब, ये एक तारीख पहलू हमारे सामने तो है, मगर जो जेस्चर डोनाल्ड ट्रंप शो कर रहे हैं
وہ اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایسا جیسچر کیوں دکھا رہے ہیں؟ مطلب وہ چاہ رہے ہیں کہ میری ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ایران دوبارہ ان چیزوں پہ بیٹھے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ آپ نے ہیروشیما ناگاساکی کی ذکر کیا, ایران کو اتنا ریلیف اور اتنا لیوریج کیوں دی گئی جبکہ امریکہ کا جو ماضی ہے وہ اس طرح کے بلا وجہ کے اٹیک سے بھرا پڑا ہے؟ بالکل صحیح ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا آپ جائزہ لیں, یہ آدمی کون ہے؟ یہ ادھر کوئنز میں فریش میڈو جو ہے نیو یارک, وہاں پیدا ہوتا ہے, اور یہ اس کے کھیل عجیب و غریب تھے زندگی میں. یہ وہ ریسلر بھی رہا, یہ جواری بھی رہا, اور اس نے بلڈنگز بھی بنائی. مینہٹن میں اس نے پہلی بلڈنگ بنائی تھی. یہ بندہ جو ہے یہ چونکہ ریسلر رہا ہے اور جواری رہا ہے, تو جواری کبھی ہار نہیں مانتے, وہ نئے دعوے کے ساتھ سامنے آتے ہیں. اسی طرح جو ریسلر ہوتے ہیں مار کھا کے بھی کہتے ہیں میں نہیں ہاروں گا, میں ہار نہیں مانوں گا. تو وہ اس کی تربیت کا حصہ ہے. اور ابھی میرے ایک بھائی نے کہا کہ وہ صبح کچھ کہتا ہے شام کو کچھ کہتا ہے ٹرمپ کو. اس کی حالت تو یہی ہے. اسی جنگ کے دوران ٹرمپ کو میڈیکل بورڈ نے چیک کیا کہ کہیں یہ کوئی ذہنی مریض تو نہیں ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہو سکتا ہے یہ وائٹ ہاؤس میں جو کچھ کیا گیا ہے یہ اس کو ڈرایا گیا ہو کہ بندے کا پتر پڑھ. یہ بہت سارے تجزیہ نگاروں کا اوپینین ہے کہ مے بی یہ کسی قسم کا ان کو تھریٹ بھی ہو. اب آ جائیے ایران کے حوالے سے, دیکھیے ایٹمی حملہ آپ کر نہیں سکتے. آپ پہلے بھگت رہے ہیں کہ آپ پہ الزام ہے کہ آپ نے ہیروشیما ناگاساکی پہ ایٹم بم برسایا. دوسرا جو چین ہے نا, چین بڑے اقبال کا ملک ہے. چینی جو ہے خود لڑتے نہیں ہیں لیکن اپنے ہتھیار ٹیسٹ کر لیتے ہیں. پہلے انہوں نے کچھ جنگی ہتھیار پا کے دیا, جنگ میں اپنے ٹیسٹ کیے, کامیاب رہے. اب انہوں نے ایران کی وار میں بہت سے اپنے ہتھیار ٹیسٹ کیے اور امریکہ کو ناکو چنے چپا دیے. اب جنگی ماہرین کہتے ہیں امریکہ کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ 70 اور 80 کی ہے, جبکہ یہ 2026 جا رہا ہے. اور دنیا میں بڑی جو ٹیکنالوجی کی کمپنی ہیں وہ 64 ہیں, جن میں سے 60 چین کی ہے. وہ چین ٹیکنالوجی میں آگے چلا گیا ہے. امریکہ جو ہے وہ جنگی اعتبار سے اب پیچھے چلا گیا. اب ٹیکنالوجی کی وار شروع ہو گئی ہے, شاید روایتی وار اب نہیں رہی, اور ٹیکنالوجی میں چین نے اس کو مات دے رکھی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حملہ کرے گا ایران پر تو وہ کامیاب ہو سکے گا, نہیں. البتہ یہ نیتن یاہو نہیں چین سے بیٹھتا. یہ جو اللہ دیتا ہے نا, یہ آپ کو پتا ہے عبرانی زبان کا لفظ ہے نیتن, اس کو عطیہ اس کا ترجمہ ہے, اور یاہو اللہ, اللہ کا عطیہ ہے جی. تو پنجابی میں اس کو اللہ دیتا ہی کہتا ہوں. دوسرا کام آ گیا اللہ دیتا ہمارا. یہ اللہ دیتا چین سے نہیں بیٹھنے دیتا. ابھی لبنان پہ بمباری کر رہا ہے, اللہ دیتا ایسا کیوں کرتا ہے؟ اللہ دیتا اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ دیتا کے کرپشن کیسز ہیں. اللہ دیتا چاہتا ہے اسرائیل میں الیکشن میں ہوں, میں وزیر اعظم کے طور پہ ٹکا رہوں. حالانکہ اللہ دیتا کہ موساد کے چیف سے اختلافات ہے, موساد چیف اپنے دفتر نہیں آ رہا. اسرائیل کا آرمی چیف جو ہے اس کے ساتھ بھی اختلاف ہے, اور اسرائیل کے اکثر شہری جو ہیں وہ بیچارے نفسیاتی مریض بن گئے ہیں, کیونکہ انہیں کہا جاتا ہے کہ جو ہی سائرن بجے آپ نے 10-15 سیکنڈ کے اندر بنکر میں جانا ہے. وہ پاگل ہوتے ہیں. حالانکہ یہ دیکھیے دنیا میں یہودی جو ہے وہ کوئی 1,44,00,000 ہے, 30 لاکھ ادھر اسرائیل میں, 26 لاکھ روس میں, اور 58 لاکھ امریکہ میں. اور امریکہ کا جو معاشی ہب ہے یا دنیا کا جو بڑا معاشی اڈا ہے مینہٹن, نیو یارک میں 18 لاکھ یہودی بستے ہیں. اسی لیے معیشت پہ ان کا قبضہ ہے, میڈیا پہ قبضہ ہے. وہ امریکی معیشت ہل نہیں سکتی ان کے بغیر. اور امریکہ میں جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں وہ 69% اسرائیل نواز ہیں, 31% لوگ دوسرے ہیں.
تو یہ مسائل ہے. اب یہ خلیجی ممالک آپ مسلمانوں پہ نہیں بات کرنے دیتے نا. یہ جو نام نہاد غلام مسلمان حکمران ہیں ان کی بات بھی کریں. یہ جو چاہتے ہیں کہ ایران کا ملیہ میٹ ہو جائے, یہ خلیجی جو جبے پہن کے آ جاتے ہیں, ابھی پتہ چل گیا کہ کون کون اسرائیل کا دوست ہے. اس جنگ نے بہت بے نقاب کر دی ہے, اور آئرن ڈوم نہیں بچا سکتا یو اے ای کو. یو اے ای والوں نے پچھلے دنوں امریکیوں سے میٹنگ کی اور کہا کہ ہماری معیشت بڑی خراب ہے, ہم نے معاشی ایمرجنسی لگائی ہے, لیکن ہو سکتا ہے ہمیں آپ سے قرض لینا پڑے. یہ یو اے ای والے کہہ رہے ہیں. تو یہ ابھی بھی عرب ملک غلامی چھوڑ دیں اور اسرائیل سے ڈرنا بھی چھوڑ دیں, ایران کی سپورٹ کریں بلکہ, اور اپنے ملکوں سے دہشت گردوں کے اڈے ختم کریں. عالمی دہشت گرد کو اڈے, آپ ایک بدماش کو اپنے گھر میں کرائے کو کمرہ ایک دے دیں اور آپ کے گھر سے فائرنگ ہو, جب میں جوابی فائر کروں تو آپ نے جی میرے گھر میں فائر کیا ہے, میرے گھر پہ فائر کیا. بھئی آپ کیوں بدماش کو اڈا دیتے ہیں؟ میں عمران خان کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس نے ان کو اڈے نہیں دیے تھے, ورنہ آج پاکستان پر بھی میزائل برستے. یہ میرے دوست نہیں عمران خان کا نام نہیں ہے, میں لیتا ہوں. اس نے کمال کر دیا, اس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے اڈے نہیں دیے ان کو, اور اس کا مقدمہ بھی لوکل نہیں ہے, انٹرنیشنل ہے. وہ اسلاموفوبیا کی باتیں کرتا رہا. اس نے یو این نے کہا کہ جب دیکھے تو انہیں رسالت ہوتی ہے, ہمارا دل جو ہے, ہمارے دل دکھتے ہیں, ہم یہ برداشت نہیں کریں گے. پچھلے 60-70 سالوں میں جب بھی تو انہیں رسالت ہوئی, یہ عرب کبھی بولے کوئی جلوس مجھے بتائے جدہ میں نکلا ہے, کوئی دوحہ میں نکلا ہے, کوئی دبئی ابو دھبی میں نکلا ہے؟ تو انہیں رسالت جب بھی ہوئی جلوس تہران میں نکلے, پاکستان میں نکلے, انڈونیشیا میں, ترکیہ میں, انڈیا میں نکلے, ایتھوپیا میں نکلے. یہ عرب تو چپ رہے, ان کے حکمران بھی چپ رہے. تو یہ سارے پریشان تھے کہ یہ پاکستان میں کون بندہ آ گیا جو مدینے میں ننگے پاؤں پھرتا ہے, یہ کون سا عاشق آ گیا ہے. تو اس کا مقدمہ تو بھائی انٹرنیشنل ہے, لوکل ہے ہی نہیں. جی بالکل ٹھیک ہو گیا بنا کرتے رہے. جی ٹھیک ہو گیا, آپ کا اوپینین آ گیا. باقی ہم ان سے سوال یہ پوچھتے ہیں, واقعی نو ڈاؤٹ جنہوں نے اڈے دیے پریشان تو وہی ممالک ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ افغانستان کی سرحدوں پہ ہر روز آئے دن پھر جھڑپیں ہوتی ہیں, پھر دوبارہ معاملات ہے, بہت حد تک ریکور کر بھی گئی ہیں چیزوں کو, مگر پھر بھی آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ سامنے آتا رہتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم جو دنیا میں ایک ایسی طاقت کے طرح سامنے آئے ہیں, اور یہاں جو ہمارا معاملہ کہیں نہ کہیں ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ کیونکہ وہ ایج لے جاتے ہیں مسلمان ہونے کا, ہمارے برادر ہونے کا, آپ کو کیا لگتا ہے یہ معاملہ کس طرح سیٹل ڈاؤن ہوگا؟ یہ یقیناً بہت کمپلیکس ہے, اور جو افغانستان کا مسئلہ ہے یہ پارٹیشن کے بعد سے ہی, خاص طور پر ڈیورنڈ لائن کے ایشو پہ ہمیشہ متنازع رہا ہے. اور جو ہمارے مرضی کی بھی حکومت وہاں رہی ہے, تب بھی انہوں نے ڈیورنڈ لائن کو انٹرنیشنلی اس طرح تسلیم نہیں کیا. حالانکہ جتنا ہم نے ان کا ساتھ دیا تو یہ طے ہو جانا چاہیے تھا اس دور حکومت میں, جب طالبان وہاں حکومت میں تھے اور ادھر یہاں ان کی حمایت کرنے والی حکومت تھی, لیکن وہ طے نہیں ہوا. اور جو ناراض لوگ تھے, جو یقیناً جنہیں اب خوارج کہا جاتا ہے, تو یہ صرف ہاں یا نہ میں چیز کو دیکھتے ہیں, بلیک اینڈ وائٹ میں, اور گرے ایریا کو یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں, اور دوسری کی رائے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. ان کے خیال میں کہ سارا ظلم جو ہے وہ صرف پاکستان میں یہاں کے طاقتور ادارے ہی کرتے ہیں, اور ان کے خلاف وہ ریئیکشن کے لیے ہر طریقے سے اسلام اور کفر کی جنگ بنا کے تو اسے لڑتے ہیں. ایسا جب کہ ہے نہیں, ہم نے ایک مسلمان برادر ملک کے طور پہ ہر مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا, اور ان کا مقدمہ بنتا نہیں ہے سیاسی اور اسلامی لحاظ سے کہ وہ ہمارے ملک کے بارے میں ایسے خیالات رکھیں یا لوگوں کو ایسی بددلی پھیلا کے ہمارے خلاف کریں. ہم نے تو ہمیشہ تعاون کا ہاتھ ہی بڑھایا, لیکن اب پاکستان کے پاس آپشنز نہیں تھے کہ جب وہ حملہ کرتے ہیں تو یہ پھر اپنا دفاع کرتے ہیں. اگرچہ اب یہ بین الاقوامی جنگوں کے تناظر میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن جب ان کی طرف سے حملہ ہوتا ہے تو ان کی طرف سے دفاع کے لیے جب حملہ ہوتا ہے تو پھر پاکستان کو بیڈ نیم دینے کے لیے یہاں سے مسئلہ اٹھا دیا جاتا ہے, تاکہ اسے جو ثالث کا رول ملا ہے یا آپریشن سندور میں اسے فتح نصیب ہوئی ہے, یا بغیر اکنامک حالات کے اس طرح بدلے ہوئے جس طرح دنیا کے بدلے, اور پھر انہیں
دنیا میں عالمی مقام ملا، اس کے بغیر ہم نے اپنی ساکھ اتنی بنا لی. ہماری قیادتوں نے، فوجی اور سیاسی قیادتوں دونوں نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے. تو پھر یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوکل ان کے گریونسز ہیں، بلکہ یہ لگتا ہے کہ یہ فارن فنڈڈ اور فارن ایڈڈ لوگ جو ہیں ان کے اس موقف کو اور زیادہ ترویج دے کے، اور ہمارے جو اندر کے لوگ ہیں ان کو بھی کسی حد تک حمایت ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پرووائڈ کرتے ہیں. تو کمپلیکس کرتے ہیں معاملے کو، الجھا دیتے ہیں، ابہام کا شکار کرتے ہیں. تو صرف مسلمان ہونے کا فائدہ اٹھانا، اور کیونکہ اسلام میں کسی کو کافر کہنا اتنا آسان نہیں ہوتا جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہو. لیکن ارلی اسلامی تاریخ میں بہرحال ان کو خوارج کا نام دیا گیا کہ وہ مسلم انسانی خون کو بھی حلال سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ جنگ کو صحیح سمجھتے ہیں. تو بہرحال یہ انفارچونیٹ ہے، اور ہمیں حوصلے اور ہمت کے ساتھ اس کا مقابلہ جاری رکھنا چاہیے. اور ماضی میں اگر اس کے اوپر خاموشی اختیار بھی کی گئی صدیوں پہلے، تو میرا خیال ہے اب نہیں کرنی چاہیے. اور ہمیں اپنے موقف کو برصغیر کے ایک آزاد ملک کے طور پر، جو علامہ اقبال کے مطابق ہم امپیریلزم کو نہیں مانتے، ہم کسی امارات کو نہیں مانتے، ہم ایک ڈیموکریٹک اسلامک گورنمنٹ کو مانتے ہیں. تو ٹھیک ہے اسے ہم 100% اچیو نہ کر سکے ہوں، لیکن کسی کا ہمیں اس طرح ہمارے خلاف فتویٰ دے کے ہمارے اوپر چڑھ دوڑنا، یہ سراسر زیادتی اور احسان فراموشی ہے. اور یہ ہم سب کے لیے قابل افسوس ہے، اور مذمت کرنے سے پہلے ہمیں بھی 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے. لیکن بہرحال ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس طرح چھوڑ نہیں دینا چاہیے. جو موقف اختیار کیا ہے اس کو لے کے آخری حد تک اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اسکول آف تھاٹ ہمارے ہی باؤنڈریز میں رہ کے، ہمارے عقائد کی باؤنڈریز میں رہ کے، ہمارے ہی اتحاد کو پارا پارا کر کے، ہماری ہی نیشنل ساورینٹی کو متنازع بنا کے، جو ہماری خامیوں کو اجاگر کر کے ایک طریقے کا نفرت انگیز مواد بھرتے ہیں اور عملی طور پر کائنیٹک انرجی طاقت کا استعمال کرتے ہیں. تو ہمیں بطور ملک متحدہ طور پر، چاہے وہ کسی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، منظم اداروں سے یا سیاسی اداروں سے، یا تو اس کا ہر سطح پہ شعوری، سیاسی اور مذہبی طور پر تدارک ہونا چاہیے اور اسے جاری رکھنا چاہیے. بالکل ایسے ہونا چاہیے. جی اسٹار بٹ صاحب، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں، جب یہ بات کی جاتی ہے کہ ان کے یہ ایج اٹھا رہے ہیں ہمارے دشمنوں کا، جب دشمن فرنٹ لائن سے ہمارے سامنے آتا ہے تو ہار جاتا ہے، مگر جب ان کے پیچھے سے آتا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں ہم ان کو ریلیف دے دیتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اس معاملے میں یہ کیوں اتنے اسٹرانگ ہوئے ہیں، اور ابھی تک یہ کیوں نہیں ختم ہو رہے، کیوں یہ معاملات چلتے جا رہے ہیں، بار بار فائرنگ، کیا ان کے پیچھے کیا سین نظر آتا؟ جی دیکھیں، ابھی برلاس صاحب نے بڑی اچھی بات کی، اور نام لے کر عمران خان کی حکومت کا جو ذکر کیا، تو یہ انہوں نے بڑا بالکل درست فرمایا کہ یہ آپ اتنی آسانی سے جو بیج ہمارے ملک میں بیج دیا گیا تھا، وہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہونے والا. آپ بہتر سمجھتی ہوں گی کہ پاکستان کے اندر KPK کے اندر آبادیاں ان کی جو آباد کر دی گئی افغانیوں کی، اور ہر طرح کے ان کو رجسٹریشن بھی کر دی، ان کو یہاں کے ID کارڈ بھی جاری کر دیے گئے. تو جب عمران خان کی حکومت ختم ہوتی ہے، تو اس کے بعد پھر جب یہ حکومت نے آپریشن کیا، وہ بستیاں گرائیں، وہاں سے ان کو پکڑ کے واپس بھیجا، مگر یہ پورے ملک کے اندر پھیل چکے ہیں. ان کو پکڑ کے یہاں سے نکالنا ابھی وقت لگے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناسور جو پاکستان کے اندر پیدا کیا عمران خان نے، اس کو ختم کرتے کرتے ایک وقت لگے گا. آپ دیکھیں کہ یہ پاکستان نے ہمیشہ ان کی مدد کی. آپ دیکھیں کہ ان کا روزگار پاکستان کی وجہ سے چلتا ہے. افغان ٹریڈ کے نام پہ جتنا ہمارا یہ بھارت کی طرف ان کی ٹریڈنگ ہوتی تھی براستہ واگا، تو وہاں پہ ٹرکوں کی لائنیں لگی ہوتی میلوں کے حساب سے، وہ سب افغان ٹریڈ کے نام پہ تھا. اب حکومت نے وہ بھی ان کا بند کیا، تو ان کو پکڑ کے واپس بھیجنا شروع کیا.
عمران خان کے دور میں وہاں پر پورے شہر کے شہر آباد کر دیے، اور آپ کے ملک کی تباہی کا سب سے بڑا یہ کام جو عمران خان نے کیا، افغانیوں کو وہاں پہ بٹھانا. آج بھی آپ کے جتنی KPK کے اندر مائنز ہیں، آپ کی بڑی معدنیات، قیمتی معدنیات ہیں، آپ پاکستان کی حکومت، پاکستان کے لوگ، ان کی جرت نہیں جا کے وہ مائننگ وہاں پہ چلائیں. جتنا قیمتی میں سمجھتا ہوں وہاں پہ جتنی معدنیات ہیں، اگر وہ نکالی جائیں صحیح طریقے سے تو پاکستان کا قرض پاکستان دوسروں کو قرض دے. اتنی قیمتی معدنیات KPK کے اندر، بلوچستان کے اندر. تو یہ سب لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ میرے بھائی نے ابھی فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے مسلمان ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے لوگ تھے، مگر وہ منافق تھے. اور کلمہ پڑھ کے جو منافقت کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں جو لوگ پاکستان کے خلاف بھارت سے فنڈنگ لے کر پاکستان اپنی دھرتی ماں جیسی ہوتی ہے، تو جو اپنی ماں جیسی وطن عزیز کے خلاف بھارت سے رابطے رکھتے ہیں، وہاں سے اگر فنڈنگ لیتے ہیں، اسرائیل سے فنڈنگ لیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں نہ وہ پاکستانی ہیں، نہ ان کو ہم مسلمان کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے. جی بالکل صحیح کہا. وقت کیونکہ محدود ہے، اب ہم نے چیزوں کو وائنڈ اپ کی طرف بھی جانا ہے. وقاص قوری صاحب، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ ایک چھوٹا سا خطہ ہے، بظاہر نظر آنے میں ایک چھوٹا سا خطہ ہے، مگر اس پہ کوئی بھی آ کر ابھی تک اپنا جما نہیں سکا، اپنا حکمرانی نہیں کر سکا. اب آرمی بھی کوششیں کر رہی ہے، مگر پھر وہ بھی اسی طاقت سے واپس آ رہے ہیں جس طاقت سے آرمی وہاں پر اٹیکس کر رہی ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ ایج تو ہمیں پتہ ہے، ہمیں کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے کہ یہ کس کنٹری کا، کس ملکوں کا یہ ایج اٹھا رہے ہیں، مگر ہم اس پہ کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہے؟ اچھا دیکھیں، میں پہلے جو ہمارے ایک بھائی نے بات کی خان صاحب کی، تو پہلے اس کی بات کروں گا کہ خان صاحب نے جیسے بٹ صاحب نے کہا ہے جتنا نقصان پہنچایا اڈے دے کر، اور انہیں جو افغانیوں کو پاکستان میں لا کر بسایا گیا، تو اس کی قیمت ہم آج تک دے رہے ہیں. اور اس میں بھی آپ کے سوال کا جواب ہے کہ کیوں ہمارے اندر، کیونکہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی پینیٹریشن PTI کے دور میں بڑی، تو اس کی قیمت ہم آج تک دے رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ میں یہ ساری جنگ میں سوچ رہا تھا کہ جو تحریک انصاف کے سپورٹر ہیں وہ اس جنگ میں بھی خان کا کردار کیسے نکالیں گے. تو یقیناً یہ بھی ایک اچھا پوائنٹ سامنے آ گیا کہ کیونکہ خان نے امریکہ کو اڈے نہیں دیے تو آج پاکستان جنگ سے بچا ہوئے چلیں. یہ بھی ایک اچھی اسکول آف تھوٹ ہے تحریک انصاف والوں کے لیے. دوسری بات جو آپ نے کی افغانستان کے خطے کے بارے میں، وہاں کے رہنے والے لوگوں کے بارے میں، تو دیکھیں جب افغانی یہ بات کرتے ہیں کہ ہم پہ کبھی کوئی حکومت نہیں کر سکا، کوئی کامیاب نہیں ہو سکا، وہ سوویت یونین کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے جو روس کو شکست دی تھی، جو سوویت یونین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، اس کے پیچھے پاکستان تھا. یہ پاکستان کی پالیسی تھی، پاکستان کا کردار تھا کہ جو افغانستان ہے وہاں پر ایک عالمی قوت کو شکست ہوئی اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئی. وہ اسی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ہم وہ قوم ہے جس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. ایسی کوئی بات نہیں. امریکہ آیا تھا، وہ کافی عرصہ حکومت کر کے گیا، سارا کچھ ان کی جو اسٹرکچر جو ہے ہی نہیں، جو تھوڑا بہتا تھا وہ بھی برباد کر کے گیا. ان کی قیادت جو تھی وہ موٹر سائیکلوں پہ بھاگتی پھرتی تھی، اور جو انہیں کامیابیاں ملی اس کے پیچھے جو کردار تھا وہ پاکستان کا تھا، جو اس وقت کی ہماری سفارتی اور دفاعی حکمت عملی تھی اس کے مطابق جو ہے افغانستان کو جو ہے اس نے سوویت یونین کو شکست دی. تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو خود افغانیوں کو اپنے بارے میں ہے. اور جو اس وقت اگر سچویشن کی بات کریں تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کب تک جو ہے وہ قربانیاں دے. آپ ادھر سے خوارج کو بھیجیں اور آپ یہاں پہ مسجد کو نشانہ بنائیں. راول پنڈی میں جو ہے مسجد پہ ایٹم جو اپنا خودکش حملہ کریں اور وہاں پہ 130-150 جو شہری ہیں، نمازی ہیں، وہ شہید ہوں. آپ ہمارے بازاروں کو نشانہ بنائیں، آپ ہماری تنصیبات کو نشانہ بنانے کی پلاننگ کریں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو دفاعی قوت ہے وہ متحرک نہیں ہوگی؟ تو اب جب پاکستان جوابی حملہ کر رہا ہے تو آپ اس کے بعد دیکھیں کہ کافی حد تک جو ہے وہ یہاں پر سکون ہے، اور انہیں کلیئر میسج مل چکا ہے کہ اگر آپ پاکستان میں پاکستانی شہریوں کا خون بہائیں گے تو پھر پاکستان جو ہے وہ جوابی کاروائی کرے گا. اور سنا میں آپ کو بتاؤں کہ بہت صبر کیا پاکستان نے، سالوں صبر کیا. انہیں کئی مرتبہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان کے تھرو میسج بھجوائے گئے ہیں کہ یہاں پر
दरअंदाजी ना की जाए, जो खारिज हैं उनकी सपोर्ट ना की जाए, लेकिन उन्होंने हमारे साथ जिस तरह एक डबल गेम की और हमेशा यही कहा कि इधर से नहीं हो रही, लेकिन पाकिस्तान में, केपी में, पिशावर में, इसके अलावा दीगर शहरों में जो हमने दहशतगर्दाना हमले जो हैं वो बर्दाश्त किए, तो अब मेरा ख्याल है सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था और ये क्लियर मैसेज जो है वो दिया गया। नो डाउट हमेशा से हमने ही अपनी कमर पे वार सहा है। बरला साहब, क्योंकि वक्त महदूद है, मेरा आपसे सीधा सीधा सा ये सवाल है कि ये जो लोग यहाँ बैठे हुए, इन्होंने सीधा सीधा आपको बताया है कि ये पौधा आप लोगों का लगाया हुआ था, आपकी क़यादत का लगाया हुआ था, तो इनको लाने वाले आप थे। अब जो झड़पें हो रही हैं, अब जो अटैक्स हो रहे हैं, उसको आप कैसे लेते हैं? पहली बात तो ये है कि मुझे आप तहरीक इंसाफ के खाते पे क्यों गिनती हैं? नहीं 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 नहीं, मैं जर्नलिस्ट आपने हूँ। मेरा सवाल इमरान खान दूसरा के मैं अपने नहीं सुन ले। जी अब दूसरा, मेरे भाई जो है ना वो पिक एंड चूज का मुजाहरा करते हैं। मैं अगर हकायक बयान करूंगा तो उनको वो कहेंगे कि ये गलत बातें हैं। और भाई ये 1974 74 का वाकया है, जब भुट्टो दौर था, जब आपने तालिबान को एंगेज किया था। फिर आपके जो महबूब कायद थे जनरल जियाउल हक, उन्होंने पूरे पाकिस्तान में ये फैला दिए थे। ये महाजरीन अफगानिस्तान में, उधर ईरान में भी गए थे, लेकिन ईरानियों ने इनको कैंपों तक महदूद रखा और आप लोगों ने इनको पूरे मुल्क में फैला दिया। और जो आप कह रहे हैं ना इमरान खान ने, वो आपको याद नहीं है कि मुराद सईद जुलूस निकालता था कि ये कौन बात कर रहा है? वो बात करने वालों के मैं नाम नहीं लेना चाहता अभी कि किसने बात की है। ये भुट्टो दौर से काम शुरू हुआ है भाई, और जियाउल हक का दरख्त है ये किसी के खाते में ना डाले। ये ना बेनजीर का दरख्त है, ना नवाज शरीफ का दरख्त है, ना इमरान खान का दरख्त है। ये भुट्टो ने लगाया था पौधा, और फिर जियाउल हक ने उसको खाद भी दी, पानी भी दिया और डॉलर भी लिए। ये हकायक बयान किया करे ना, पिक एंड चूज ना करे कि आपकी उससे सियासी मुखालफत है तो आप किसी बल्ले को कह दे कि हाँ जी उसने किया। नहीं, उसने नहीं किया। जिसने किया उसके खिलाफ जुलूस निकलते थे स्वात में। अच्छा, अब जो अफगानिस्तान में ये झड़पें हो रही हैं बरला साहब, अब जो ये अटैक्स हो रहे हैं, इसको आप किस तरह लेते हैं? मैं तो इन खारजियों के हमेशा खिलाफ हूँ। मैं इन खारजियों के हमेशा खिलाफ हूँ। मैं इंडिया के भी हमेशा खिलाफ हूँ। मैं पाकिस्तानियों से अब कहता हूँ कि भाई इनसे, इन्होंने पानी रोका हुआ है दरियाओं का हमारा, इनसे चूहों से ना डरे, इनसे सीधी बात करे। मैं वो आदमी हूँ जो अपने अदारों को 15-20 साल पहले कहता था कि यूएई आपका बड़ा दुश्मन है, तो मुझे मेरे अदारों के लोग कहते थे आप किस बने आप पे कहते हैं? मैं कहता था दुबई नाले पे है, आपका ग्वादर डीप है, और आपके बलूचिस्तान में जितने फसाद करवाते हैं उसके पीछे पैसा यूएई का है। फिर एक दिन मैंने अपने अदारों के लोगों को ये कहा, मैंने कहा आप तहकीकात करें, 22,000 सरकारी मुलाजमीन को किस लिए इन्होंने रेजिडेंशियल वीजे दे रखे हैं यूएई वालों ने। अब वो मुझे कह रहे थे पिछले दिनों, अब तो वो ज्यादा तरक्की करके बड़े उहदों पर पहुंच चुके हैं, मुझे कह रहे थे जी आप उस वक्त ये बातें करते थे तो हम समझते थे ये बातें गलत है, आप सच है। तो भाई सच बयान करना चाहिए ना। मैं तो इन खारजियों के खिलाफ हूँ हमेशा से। मैं इनको अमन का दुश्मन समझता हूँ, और मैं इंडिया को भी अमन का दुश्मन समझता हूँ, मैं इसराइल को भी अमन का दुश्मन समझता हूँ, यूएई को भी अमन का दुश्मन समझता हूँ। यूएई ने इंडिया से दफाई वादा किया है, और अच्छा है इसराइल के एजेंट बेनकाब हो रहे हैं, और बड़े बड़े मौलवी भी आपके बेनकाब हो गए हैं जो बड़े बड़े जुब्बे पहन के जो बड़ी बातें करते थे। भूल गए वो गजा को, फलस्तीन को। इन्होंने साथ नहीं देना, खुदा के यहाँ पेश नहीं होना। ये कुरान के अहकामात भूल गए हैं, हदीस के अहकामात भूल गए हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके हरबंसपुर लाहौर में, ये मैं अपने दोनों भाइयों से कहता हूँ कि इसराइल का परचम जलाने पे मुकदमा हो जाता है। इस रियासत को हमने तस्लीम ही नहीं किया, जिसके बारे में हमारे बानी कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था ये नाजायज रियासत है, नाजायज बच्चा है, और आलम इस्लाम के सीने पे खंजर गड़ा हुआ है, उसका परचम जलाना भी जुर्म बन गया है। इस हुकूमत का भी एहतसाब करे ना, मुहासबा करे, क्यों यहाँ इसराइल का परचम जलाना जुर्म है और फलस्तीन का परचम उठाना भी जुर्म है।
जी ठीक हो गया बलनाज साहब, वक्त हमारा जो है ना वो खत्म हो गया। आज जो नई चीज हमारे सामने आई है, क्योंकि हमेशा हम शो में यही सुनते होते थे कि इमरान खान के दौर में लोगों को लाके बिठाया गया, इस पे जरूर गूगल और सर्च करना चाहिए और चीजों पर रिसर्च करनी चाहिए। नो डाउट जब भी बात पाकिस्तान की आती है, ये तमाम क़यादतें जो इधर बैठी हुई हैं ये एक हो जाती हैं। हमने देखा है जब भारत ने अटैक किया, हमने तब भी देखा जब पूरी दुनिया पाकिस्तान को सल्यूट करी थी, तब भी हमने समेटी वो तमाम मुसर्रतें, वो तमाम खुशियां और वो तमाम इज्जतें। जब हम इज्जतें एक साथ इकट्ठे बटोरते हैं, वहां पर बहुत सारे दुख भी हैं, उनको भी हमने साथ मिल बैठ कर खत्म करना होता है। इसके साथ ही मुझे सना को दे इजाजत, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।